अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान के इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपका जो दिन रात का एक मामला है ना वो अच्छा चल रहा होगा। कुछ लोगों ने अच्छा मैनेज किया हुआ है, कुछ लोग अभी स्टिल मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो रात ही नहीं होती, वो तो दिन की तरह रात को ट्रीट कर रहे होते हैं। जागना, फोन स्क्रॉल करना, मूवीज देखना और फिर सहरी करके उसके बाद सुबह जाके सोना या फिर ऑब्वियसली ऑफिस चले जाना, फिर प्राउडली बताना हम तो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं रमजान में या 1 घंटा सोते हैं। ये हो रहा है, इसमें ये ज्यादा मामला बन चुका है सबीन बॉयज का ना कि पिछले कई रमजान में हमने ये माहौल देखा था कि क्रिकेट का जुनून सवार हो जाता था और क्रिकेट चल रही होती थी। अब जरा माहौल ये हो गया है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक पैरल टेनिस का हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ नज़र आ रहा है बॉयज़ में, और वो जा रहे हैं। गर्ल्स का भी ऑफकोर्स, लेकिन हमें ज़्यादा वहाँ बॉयज़ नज़र आ रहे हैं। गर्ल्स का मुझे लगता है कि शायद ये है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी लिया होता है ना कि अच्छा सहरी, और उसमें जो घर में किचन में ज़्यादा में नज़र भी आ रहा होता है। बट ये जो पैरल टेनिस का क्रेज़ है वो ठीक है अपनी जगह। अगर वीकेंड है तो आई थिंक इट्स फाइन। इफ इट्स नॉट अ वीकेंड, आपने ऑफिस जाना है तो फिर आपकी रूटीन खासी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, ज़रूर खेलें, बिकॉज मैं खुद भी आजकल ये कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा ना पैरल टेनिस के लिए ज़रूर मैं 1 घंटा निकालूं। उसमें होता ही है कि अगर मेरे दोस्त अवेलेबल हो तब मैं निकाल लेता हूँ टाइम, दोस्त अवेलेबल ना हो तो मैं लेजी हो जाता हूँ। और फिर गर्दन में सरिया भी आ जाता है। वो तो आ ही जाता है। मैं ये भी कह रही हूँ कि साल आपने कुछ किया ना, उसके बाद आप एकदम जी दोस्तों के साथ प्रेशर में आके आप जाएं और आप फिर पैडल खेल रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो और उसके बाद आपकी गर्दन ऐसे अकड़ जाती है कि आपसे यूं भी नहीं होता और आपसे यूं भी नहीं होता। Anyhow, on a lighter note, बट ये बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल देखें, अगर आप रूटीन में होते हैं हम तो फिर एकदम कोई भी एक्टिविटी हो तो फिर आपको मसला नहीं होता। बट अगेन इट्स नेवर टू लेट, और ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग फिर भी बेहतर हैं जो कि चले जाते हैं बजाय उन लोगों के जो कि फिर भी घर बैठे रहते हैं। और ऑनेस्टली ट्रिप वेट इसीलिए गेन होता है लोगों का, रूटीन इसलिए डिस्टर्ब होती है कि बस खाया पिया सोए और बस रमज़ान को इसी के गिर जो है ना वो घुमा रहे हैं। आपने कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, लेकिन उसके बाद आपने उन कैलोरीज को बर्न नहीं किया। अच्छा, ऐसे में ना कुछ और रील्स भी आ रही हैं आजकल ना जी, अगर आपने इतने पकौड़े खाए हैं तो अब इतनी देर आपने ट्रेडमिल पे या इतनी देर आपने एक्सरसाइज करनी है। नो, इट्स नॉट। क्यों? वो कैलकुलेशन नहीं हो जाती? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 6-7 पकौड़े खा ले, कैलोरीज नोट कर लिए, फिर आपने कहा बर्न हो जाएंगी। नो, ये जो बैड कैलोरीज होती हैं ये इस तरह से बर्न नहीं होती, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह बहरहाल होती हैं। सो ये ना सोचें कैसे बर्न करें फिर? नहीं, ना खाएं ना ये वाली चीजें। अच्छा, ना खाएं। लेकिन नहीं, वैसे देखें, लेट्स सपोज अगर किसी ने खा लिया तो फिर ऑब्वियसली बर्न तो करना ही है ना। आगे से ना खाएं वो एक अलग बात है। सभी नहीं बर्न होंगी इस तरह से। आपकी हेल्थ को मुतासिर करेंगी। मत डराएं हमें शुएब, मत डराएं। आप कौन से 7 पकौड़े खाते हैं? आप तो सिर्फ 6.5 पकौड़े खाती हैं। पकौड़े हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा मत कहें हमें। अच्छा, एक खा लो ना, तुम्हारा भी तो मसला ये है, तुम कहते हो पकौड़ा भी खाऊंगी, समोसा भी खाऊंगी, दही बड़े भी खाऊंगी, चाट भी खाऊंगी। चाट तो वैसे हेल्दी होती है अगर आपने मसाले उसमें इतने ज्यादा ऐड नहीं किए हुए, लेकिन हमारे यहाँ मसला है कि ना, इस खत्ते का ये मसला है कि स्पाइसी चीजें चाहिए ना। चना चाट में कहती हूँ बहुत हेल्दी होती है। देखिए उसके अंदर दही है, उसके अंदर आलू है, उसके अंदर मतलब सारी वेजिटेबल्स जो चीजें आपने, चने हैं, जो चीज आप खा सकते हैं वो आपने ऐड की हुई है। लेकिन देन अगेन पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम। बोल साइज। हाँ, अब वो इतना बड़ा बर्तन लेके आ जाए और कहे जी हमने तो एक ही बोल खाया था, बंदा मुझे कितना बोल खाया था पता चले पतीला उठा के ले, ये भी ज्यादा है ना। ये जो बोल अगर रखी वो ज्यादा 2-3 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए? अच्छा, मेरे लिए तो वैसे अकेले के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन चले अगर आप इसके अलावा कुछ ना खाएं तो फिर तो ठीक है। आप कहते हैं तो ठीक है। हमारे यहाँ मसला है कि सभी पहले हम वो बोल खा लेते हैं, फिर हम उसके बाद खाना भी खाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अब जो एक्स्ट्रा बच गई थी जो फ्रिज में रखी थी। आपको बहुत यमी लगी की चीज वो ये कि जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, अगर आप आलू के चिप्स जिन्हें हम बोल रहे होते हैं, सो वो अगर आप चना चाट लें और चना चाट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा उसको चूरा चूरा करके आलू के पकोड़े ऐड करें, और स्पेशली वो जो पकोड़ों के एंड में जो चूरा बच जाता है जो बड़ा क्रंची सा होता है, अगर वो भी आप उठाएं और आप उस चाट के अंदर डालें, उसको आप मिक्स करके खाएं, ट्रस्ट मी इतने मज़े की होती है, इतनी डिलीशियस होती है। और हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब आप बताएं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया? डू नॉट ट्रस्ट हर, वो अनहेल्दी है। वो जो चूरा आप बता रहे हैं ना, वो जो आपने बाद में तेल से निकाला और डाल दिया अंदर, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब है। डू नॉट डू दैट प्लीज। सबीन, इस बात पर अमल बिल्कुल नहीं करना। मैंने ये नहीं कहा कि अमल करें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप करते हैं तो बताएं। मैं करती हूं तो मैंने बताया। आप सब ये अमल ना दोहराएं और आप सब इसमें चेंज करें, ये करें आप। हम एक ब्रेक लेते हैं वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी, बिकॉज ये पकौड़ों को बहुत ज्यादा एडवोकेट करती है, मैं बिल्कुल नहीं करता। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल, पकौड़ा फ्री।
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ جو فورنسک امپیکٹ آ جاتا ہے نا جب آپ کی روٹین تھوڑی چینج ہوتی ہے, نیند کے اوقات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اینڈ وین یو آر ناٹ ہیونگ گڈ ڈائٹ, ڈی ہائیڈریشن والا ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, آپ اس طرح سے اپنی باڈی کو ری ہائیڈریٹ نہیں کر رہے ہوتے, سو ایسے میں امیونٹی ذرا ہٹ ہوتی ہے, آپ کے اسکن پہ اس کا ایک امپیکٹ نظر بھی آ جاتا ہے. سو کیسے رمضان میں آپ اپنی روٹین کو بہتر کرتے ہوئے اپنی اسکن کو بہتر رکھ سکتے ہیں, گلو کرا سکتے ہیں, کیسے آپ ڈائٹ کے تھرو پلمپی اسکن سیدھا بتاؤ نا. ہاں, اور پھر یہ جو سر کے مہنگے مہنگے پروسیجر, سوری سر کے نہیں مطلب بالوں کے لیے جو مہنگے مہنگے نہیں کچھ لوگوں کو سر کے بھی کرانے پڑ جاتے ہیں, دماغ کی الگ بات ہوتی ہے, وہ تو ہونا چاہیے نا اس کے لیکن لیے. بال جو گر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو اتنے پینفل اور اتنے مہنگے ٹریٹمنٹس کروائے جا رہے ہوتے ہیں, اس تک نوبت نہ آئے, یا چلیں اگر نوبت آ گئی ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور ٹریٹ کرنے کے بعد خیال تو رکھنا ہے نا, ورنہ بار بار تو نہیں ہوتے. صحیح بات ہے, یہ تو ایک بار ویسے پروسیجرز کرا کے اکثر لوگ کرتے ہیں پروسیجر کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد نا کہتے ہیں بس پروسیجر کروا لیا ٹھیک ہے, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو پروسیجر کرایا تھا ہمیں تو اس کا اثر ہی نہیں ہوا. اب لوہے کے بال تھوڑی لگوا لیا آپ نے, بال تو بال ہی ہیں, وہ گر جائیں گے تو کیا فائدہ. بالکل. اس موضوع پہ بات کریں گے نیوٹریشن کے تھرو کیسے آپ نے اس پر کام کرنا ہے. نیوٹریشنسٹ زینب گوندل ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہم کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گریٹ ٹو ہیو یو زینب. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ واقعی یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا صرف خواتین زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اس کو لے کے کہ ڈی ہائیڈریشن اور اسکن کا ایشو اینڈ ہیئر فال اینڈ ایوری تھنگ. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ عورتوں سے زیادہ آج کل مرد اس بارے میں زیادہ کنسرن ہے, زیادہ اویئرنیس ہے. ایون اسٹیٹک کلینکس میں اگر آپ کبھی بھی جاؤ, یا میں دوستوں کو کبھی وزٹ کرنے گئی ہوں, ایون میرے کلینک میں بھی اتنے پیشنٹس میل ہیں جو آ کے اپنی اسکن کو لے کے, اپنے لپ کلر کو لے کے, اپنے ہیئر گروتھ کو لے کے, فیشیل ہیئر کو لے کے, آپ کو ہی دیکھنے لپ کلر کو لے کے, یس they are very concerned. ویسے یہ کچھ ایکسٹریم ہے, یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. لیکن مے بی وہ اسموک کرتے ہیں اور زیادہ ڈارک ہو گئے ہو نا, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. ورنہ وہ دوسرا والا معاملہ تھا, مطلب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگا. نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ذرا یہی مسئلہ زیادہ. ہے. اب دیکھیں یہی مسئلہ اس نے کہا دوسرا معاملہ ٹھیک نہیں لگا. اب مرد اس لیے بیچارہ جان نہیں رہا تھا پہلے کہ خواتین جج کر رہی تھیں اس کو, اب ہم جان لگے تسی پھر جج کر رہے ہو. وہ کتنے جائے مرد بیچارہ. ہمیں اتنے معاملات میں جج کیا جاتا ہے, ہم بھی تو کچھ معاملات بڑے تو جج ہو جاتے تھے سارے, پہنچے ہوتے پھر بھی. نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جج نہ کریں, لیکن وہ ذرا نارمل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مینٹین کریں. دیٹس امیزنگ. اب ہوتا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے بڑا فرق جو آتا ہے وہ آتا ہے ایک تو روٹین کا, دوسرا ڈائٹری پیٹرنز کا, ہیبٹس کا. ہمارے گھروں میں ایک پریکٹس دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز اگر بنی ہو تو وہ باپ بھائی کے آگے سب سے پہلے وہ پریزنٹ کی جاتی ہے. تو اٹ از گڈ اینڈ بیڈ اپنے اپنے اس کے سرکمسٹانسز میں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم ان کو سرو کر رہے ہیں ان کی اس کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے اگر اسپیشل کچھ نہیں بنا سکتی, جیسے بہت ساری کلائنٹس یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنے لیے کھانا بنا سکیں, ہم اپنی اسکن کیئر کر سکیں, لیکن لگنا سب کو اچھا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ دن میں 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالا کریں, جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت فیشلز ہی کرانے ہیں یا کوئی ایکسرسائزز ہی کرنی ہے. نتھنگ, آپ ریلیکس ہی صرف کر لو نا, وہی بہت ہے. اس سے زیادہ میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ بہت زیادہ سیرمز اور ان چیزوں میں انویسٹ کرنے کی بجائے, خریدنے کی بجائے, ایک دیسی گھی لے لیں اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اس کو رب کریں اینڈ لٹرلی جینٹل اپ سائڈ اوپر پہ لفٹ کر کے اس کو مساج کر لو, تو آپ کی باڈی جو فیس ہے وہ ہائیڈریٹ بھی ہو جاتا ہے, آپ کی فائن لائنز اور رنکلز جو ہیں وہ بھی بہت حد تک امپروو ہو جاتے ہیں, اور اس کے جو ٹرانس فیٹس جو فیٹس ہوتے ہیں وہ ہیلدی فیٹس آپ کی اسکن کو نرش پلمپی رکھنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. آئلی اسکن والے کیا کریں؟ آئلی اسکن والے اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آئل, ایک تو دیسی گھی کی کوانٹٹی تھوڑی کم کریں, اور دوسرا اس کے بعد فوراً سے اپنے فیس کو کلینز کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایکسٹرا آئل جتنا بھی ہوگا وہ سارا ڈرٹ ابزارب کرنے والا ہوگا, وہ ابزارب ہو جائے گا. اور آئی تھنک یہ ڈرائی والوں کے لیے تو بہت زبردست ہے. بالکل, ان پہ رزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ دیسی گھی منہ پہ لگانے پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم کھانے پہ ہی ابھی مشکل سے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں. اور لٹرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اگر کہیں نا چاولوں کا آٹا لگا لو, یہ بیسن لگا لو, ہلدی لگا لو, ایوری بڈی از ریڈی. وہ بنانا مشکل ہے. دیسی گھی تو بہت آسان ہے, سمپل آپ نے لگانا ہے. اور آج کل وہ جو گواشاز اور وہ چلے ہوئے ہیں نا,
اس کے لیے بھی ہم الگ سے سیرمز خرید رہے ہیں. ہاں پہلے سیرم لگا رہے ہیں پھر رولرز. تو دیسی گھی لگاؤ, اس کے اوپر رولر سے وہ کرو, اپنی جو لائن جو ہے وہ آپ گوشا سے کریٹ کر سکتے ہو, اپنا یہ فیس لفٹ جو ہے وہ آپ اس سے کر سکتے ہو. اور جو ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کر رہے ہیں نا, پانی بہت لوگوں کو میں تو کہہ کے اب تھک چکی ہوں کہ پینا ہے پیو نہیں تو مرضی ہے. تو اور کیا مطلب کتنی بار ورنہ نہ پیو, کتنی بار ایک ہی بات آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی اوور دا ٹائم. کیونکہ دیکھیں اتنا عرصے کی بیڈ پریکٹسز ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم تو لگے گا. ٹرو. ہم شگری ڈرنکس پینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں, ہمیں اچھی سکن چاہیے. آپ نے اگر جوان رہنا ہے, خوبصورت لگنا ہے, اپنی پمپل فری سکن رکھنی ہے, اور آپ کو یہ چاہیے کہ زیادہ آئل بھی نہ ہو, چیزیں نہ ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ شگری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ سے اومٹ کر دو. بالکل ٹھیک. ایون سکن کے ڈاکٹرز جتنے ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ چینی چھوڑ دو, بہت ساری چیزیں آپ کی ویسے ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے اگر اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ نہیں رکھا اور آپ نے ساتھ شگری ڈرنکس بھی پینی شروع کر دی, تو وہ جو شگری ڈرنکس ہیں وہ آپ کی اس ہائیڈریشن کو جو تھوڑی بہت ہے باڈی میں وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جائے. ویری ٹرو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کچھ ٹائم پانی نہیں پیتے تو ہماری یہ سائڈ کی آئیز کی لائن جو ہے یہ ویزیبل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ منتھس تک آپ اگر پانی کم پیتے تو آپ کی فور ہیڈ کی لائنز جو ہیں وہ بڑی ویزیبل ہونی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی یہ لائنز. تو بعد میں جو پروسیجرز کرانے ہیں, پیسے لگانے ہیں, تھریڈ لفٹنگ کرانی ہے, بوٹاکس کرانا ہے, تو اس سے بہتر ہے پانی پی لو. پانی پی لو, سادی سی بات ہے. اچھا ایسے میں نیوٹریشن کے علاوہ زینب کوئی ٹوٹکا بھی کرتی ہیں آپ؟ میں ہاں سچ سچ بتانا ہے. نہیں کرتی, ٹائم ہی نہیں ملتا. سنتی تو ہوں گی نا ٹوٹکا, یہ ٹوٹکا کر لیں یا یہ ٹوٹکا اچھا ہے. ہاں ٹوٹکے مجھے آتے بھی بہت ہیں, لوگوں پہ کرواتی بھی بہت ہوں. ہاں بالوں کے لیے کیا ٹوٹکا کراتی ہیں؟ بالوں کے لیے تو سب سے جو ایک نیچرل بوٹاکس مجھے لگتا ہے آپ کی سکن اور بالوں دونوں کے لیے, فلیک سیڈز کو آپ لو, 2 چمچ آپ فلیک سیڈز لو, پانی میں بوائل کرو, اور اس کے بعد آپ اس کی جو جیل ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے اپنے بالوں پہ اور فیس پہ اپلائی کرو. آلموسٹ آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد آپ واش کرو, اتنے کریمی اور گلوسی آپ کے بال ہو جاتے ہیں, اور سکن آپ کی اتنی وہ ایک ہائیڈریٹڈ رہتی ہے. یس, ہائیڈریٹڈ رہتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈرائینس اور وہ جو کنڈیشنر شیمپو کے بعد ہوتا ہے وہ آپ نہیں وہ منہ پہ نہ لگاؤ, منہ پہ ذرا نہیں, منہ کی بات نہیں کری, وہ کہہ رہی ہے بالوں پہ. ہاں بالوں پہ بھی لگاؤ نا تو وہ یوز کر سکتا ہے obviously. اچھا میں کہتی ہوں ڈرائی اسکن والے تو کنڈیشنر بھی لگا سکتے ہیں منہ پہ. ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. جو آئلی اسکن والے نا ان کی اسکن بڑی ٹرکی ہوتی ہے, سو دے ڈونٹ نو کہ انہیں کیا, اینڈ دین کمبینیشن اسکن والے تو بیچارے ہوتے ہیں. میں سیریسلی کہوں گی کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم اپنے آپ کو بیچاروں میں شامل کر لیں گے, اٹس اوکے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ مارکیٹ میں ایک پوری نا رجیم چل رہی ہے آج کل. سب سے پہلے جی آپ نے فیس کلینز کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ واش کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ٹونر لگانا ہے, پھر آپ نے ہیلورونک ایسڈ لگانا ہے, پھر نائسینامائڈ لگانا ہے, پھر آپ کے بعد سلین مسلن وہ بھی چل رہا ہے وہ لگانا ہے, اس کے بعد دن ہے تو سن بلاک لگانا ہے, رات ہے تو موئسچرائزر لگانا ہے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ کہتی ہوں لیس از مور. آنیسٹلی آپ کو جو ضرورت ویسے ہوتی ہے نا, میں نے تو اب سیرمز میں نے سب چھوڑ دیا ہے. سیریسلی بتاؤں, میں پہلے نہیں میں نائسینامائڈ لگا رہی تھی صرف, وہ اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے, ایسی بات نہیں وہ نہیں اچھا ہوتا, بٹ اسٹل میری اسکن سینسیٹیو اتنی ہوگی تھی کہ میں نہیں کوئی بھی میں کوئی بھی روٹین فالو نہیں کر پاتی. میں سمپل اب کرتی ہوں, میں فیس واش کرتی ہوں, فیس ڈبل کلینز کر لے ہوں, اس کے بعد میں جو ہے وہ موئسچرائز کرتی ہوں اور میں سن بلاک لگاتی ہوں. زبردست. صبح یہ روٹین ہوتی ہے, رات کو فیس واش کرتی ہوں, فیس واش کرنے کے بعد میں موئسچرائزر لگاتی ہوں, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کا موئسچرائزر تھوڑا اچھے والا ہونا چاہیے. اچھا آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے, اور مجھے خود کو نہیں سوٹ کرتا ہے سچ کوئی بھی موئسچرائزر, تو مجھے اگر کوئی بھی پوچھے نا کہ کیا موئسچرائزر ڈیلی بیسس پہ اپلائی کرنا چاہیے, تو میں پرسنل ریکمینڈیشن میری یہ ہے کہ آپ آلمنڈ آئل لے لو, اس میں وائٹامن ای انریچڈ ہوتا ہے, وائٹامن اے ہوتا ہے, تو وہ آپ کی اسکن کو ذرا زیادہ ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے. اسکن آئلی ہے, ایک ڈراپ آپ لے لو اور اسی کو آپ اپلائی کر لو, ویل اینڈ گڈ. بالکل ٹھیک. نمبر 2, ہائیڈریشن رکھنے کے لیے نا آپ کو صرف پانی پینا نہیں ہے, پانی کھانا بھی ہے. اوکے. پانی کھانا کیسے ہے؟ آپ کے واٹر میلن میں پانی ہے, جتنے آپ کے فروٹس ہیں سب کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے, 75% آپ کی باڈی پانی ہے, تو آپ کو وہ فوڈ زیادہ کھانے چاہیے جن میں پانی ہے. نمبر 2, جو فرائیڈ آئٹمز ہیں یا جو سالٹش فوڈز ہیں اپنے, اگر آپ ان کو اوائڈ کرتے ہو تو بھی آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ رہتی ہے, آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوتی. آپ نے یہ نوٹس کیا کہ جس دن ہائی ٹی یا بوفے کچھ کر کے آؤ اس دن پیاز ذرا زیادہ لگتی ہے, وہ کچھ آئل کے مسائل بھی ہوتے ہیں. نہیں, باربیکیو کھانے کے بعد زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ مسالے بہت ہوتے ہیں نا. کھاتی زیادہ وہ ہوگی نا, ہو سکتا ہے. اب ہمیں برگر شگر اتنے پسند نہیں ہے نا, تو ہم تھوڑا سا بوفے میں جا کے برگر کھانے تھے نا تو نے ویسے وجہ سے.
دیسی خوراک کی طرف جائیں تو پاپی کو چلے گا, اٹس اوکے, دوڑے گا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ ایسا کھا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کے بعد ہائیڈریشن کرنے کے لیے نا چند چیزیں ہونی چاہیے. جیسے رمضان میں بھی یہ آپ کو نا ریلیجیسلی فالو کرنا چاہیے. جیسے دہی کا استعمال لازمی آپ کو کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ افطار میں کرو, سحر میں کرو, لسی کی فارم میں کرو, رائتے کی فارم میں, جیسے بھی ہے ضرور کریں. بالکل ٹھیک. نمبر 2, چیا سیڈز جو ہے نا ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں. تخم لنگا, چیا سیڈ, جو آپ کا دل کرے. دونوں میں ڈفرینسز ہیں لیکن کو بہت زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو افورڈیبل ہے اب وہ کر لو. اور اس کو یوز کرنے کے لیے پانی ساتھ تھوڑا زیادہ پئیں, تاکہ اگر وہ باڈی میں پھول رہے ہیں تو وہ زیادہ بریک ڈاؤن ہونے میں ٹائم لے, اور وہ سلو بریک ڈاؤن ان کی جو ہے وہ آپ کو لمبے ٹائم تک ہائیڈریٹڈ رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. نمبر 3, اپنا کیفین کا انٹیک جو ہے نا وہ رمضان میں بھی ویسے بھی ذرا ماڈریٹ رکھیں, یا 1 چائے کے کپ کی جگہ 2 گلاس پانی پئیں تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ایک لوگوں کا پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئی ڈونٹ نو پانی پینے سے اس لیے روکتے ہیں کہ جی یورینیشن کا پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی ہی نہیں پیتے. حالانکہ اگر آپ کا یورینیشن کا پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے, آپ پانی زیادہ پیتے ہو, تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہو. آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وہ کر سکو. کیا واش روم سے نہیں نکلتے, آپ بزی بہت ہوتے ہو. پرسپیکٹیو آپ بچ سکتے ہو بہت ساری چیزوں سے, جوکس اپارٹ, لیکن آپ کی لٹرلی ٹاکسنز ایسے ہوتے ہیں جن کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ ہائیڈریشن ضروری ہے. چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹاکس واٹرز بہت پی رہے ہیں پھر بھی باڈی کلینز نہیں ہو رہی. میرے پاس جیسے ایک پیشنٹ تھی, وہ مجھے کہے کہ میری اسکن پہ سے ایکنی ختم ہی نہیں ہوتی. تم نے کہا چینی چھوڑ دو, میں نے بالکل چھوڑ دی, میری کوئی چیز ہیلپ نہیں کر رہی, کوئی سرم نہیں, کوئی کریمز نہیں, کچھ بھی نہیں, میں کیا کروں. میں نے اسے کہا تم کریلے کا جوس سٹارٹ کرو. اب کریلے کا جوس مجھے کہتی ہے کڑوا ہوگا, ایسے ہوگا. میں کہا میں تمہیں بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں, تم اس پہ کریلے کا جوس بناؤ. ایک تو اتنا کڑوا نہیں ہوگا اور فوراً سے پینا. ٹھیک ہے. چلو شروع میں اگر تمہیں لگے تو تم تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لینا, ادروائز ہفتے کے بعد تم اس کے یوز ٹو ہو جاؤ گی. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی کدوکش کرنے والی جو چیز ہو, آپ اس کے اوپر اس کو وہ کریں, وہ جیسے ہی وہ ہو اس کو مثلاً کلاتھ میں آپ کر لیں. وہ پانی جو نکلے 1 چمچ صرف آپ نے پینا ہے. اوکے, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں پینا ہوتا. لوگوں کو لگتا ہے شاید گلاس پینا ہے یا آدھا گلاس, یا کچھ نہیں, یہ نہیں کرنا. یا آپ اس کا شارٹ بنا کے کریلے کا لے لو, ایلو ویرا اس میں ڈال لو, تھوڑا سا ہلدی اس میں ڈال لو, اس کو سٹور کر لو, وہ بھی آپ لے سکتے ہو. اس نے مجھے 2 months کے بعد بتایا کہ میری جو چھوٹے چھوٹے پورز, دانے جو تھے, اوپن پورز تھے, وہ سب صرف کریلے کا جوس پینے سے بالکل ٹھیک ہو گئے. آپ کے آئی تھنک بلڈ صاف ہو جاتا ہے آپ کا. یس. اور ایک آپ کا گٹ کا بھی ہوتا ہے نا, یہ تو ہے ہی, آپ کی اسکن تو مطلب آپ کی ساری باڈی ایک طرح سے گٹ سے ریلیٹڈ. اور آپ کی جو فیس پہ ہم ایکنی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بہت حد تک آپ کا انر سسٹم بھی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جس میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے چن ایریا میں بہت زیادہ ہوں تو یہ سارٹ آف آپ کا کوئی اوویرین ایشو ہو سکتا ہے. آپ کی یہ چیک کا ایریا ہو تو یہ آپ کا سارٹ آف کڈنی کا یا آپ کے سٹمک کا ایشو ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا گو تھرو کرنا چاہیے کہ بھئی کیا ایشوز کیا ہیں. اور پلیز ڈاکٹر گوگل سے رجوع نہ کریں, مہربانی آپ کی. اب تو پوری اسکن کے روٹین آپ کو چیٹ جی پی ٹی بنا کے دے دیتا ہے. ہاں جی, تصویر اپلوڈ کریں کے حساب تو سے سب بتا دیتے کہ یہ اسکن ہے, ساتھ آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کریں, وہ آپ کو پوری صبح دوپہر شام رات تھوڑی سی بات چینج کر کے آپ پھر اس کے ساتھ کریں تو وہ ایک نئی روٹین بھی دے دیتا ہے. تو جو بندہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ رہا, وہ بندہ ہی ہوا نا. جو بندہ اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہ رہا, آپ اس کی بات پہ کیا ہی بھروسہ کر سکتے ہو. میری ایک کزن ہے, لاسٹ ویک اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی پہ اس طرح اپنی اسکن اپلوڈ کی. میں نے اس سے ڈائٹری روٹین بھی پوچھی, میں نے اس سے اسکن کیئر بھی پوچھی. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری ڈائٹ بالکل ٹھیک ہے, تم بس وہ کوئی 60,000 کے پروڈکٹس اس نے اس کو ریفر کر دیے کہ بس تم یہ کر لو. میں نے کہا اگر یہی 60,000 تم نے کھانے پہ لگایا ہوتا, آدھا لگا لیتی, کوئی فروٹ کھاتی, کوئی ویجیٹیبلز کھاتی, کوئی تم اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتی تو تم ٹھیک ہو جاتی. میں نے کہا تم پانی کتنا پیتی ہو؟ تو آگے سے کہہ رہی ہے یار سردیاں پورے دن میں کوئی 2 گلاس پی لیتی ہوں. میں نے کہا اچھا پروڈکٹس کتنے کے لگا رہی ہو؟ 60,000 کے. پانی کتنا پی رہی ہو؟ جو فری میں مل رہا ہے, 60 روپے کی بڑی بوٹل مل رہی ہے, تم وہ نہیں پی رہی. صحیح بات ہے. ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ ذرا زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو چیز وافر اویلیبل ہے ہم اس کو آپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہمیں فینسی کام کرنا ہے نا, فینسی کام کرنا ہے. ہائیڈریشن کے لیے تو سمپل ہے, آپ کے گھر پہ سمپل جو سلاد بن رہا ہوتا ہے, جیسے کھیرا ہے, چکندر ہے, آپ وہی کھانا شروع کر دو, آپ بہترین ہو جاتے ہو. ABCD ڈرنک, گاجر کا میں بتانے لگی تھی, گاجر کے اتنے فائدے ہیں نا. یس, ایپل, بیٹروٹ, کیرٹ جو ہے, ABCD ڈرنک جو ہے, آپ پینا شروع کر دو, آپ کا انیمیا ٹھیک ہو جاتا ہے, خون کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ مزے کا بھی ہوتا ہے, بہت مزے کا ہوتا ہے.
اور چقندر جو ہے وہ آپ کے لیے صرف یہی فائدہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کی سکن کو گلو کرا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی گٹ کو صاف کر رہا ہے, آپ کی کولن کو جو ہے وہ کلینز کر رہا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اکثر لوگ میرے سے اس لیے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کی بات بہت زیادہ کرتی ہے. مسئلہ ہے نا جی. میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ جب آپ اچھا مجھے نا یہ کسی نے بتایا, اس نے کہا میں نے نا کانٹینٹ لگایا ایک, میں نے بہت سیریس ٹاپک پہ بڑی ڈسکشن, بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کر کے نا میں نے وہ اپلوڈ کیا, اور اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو کانسٹیپیشن پہ لگائی. کانسٹیپیشن والی ویڈیو ود ان آور ملینز پہ چلی گئی. لوگوں نے ریلیٹ کیا ہوگا نا. ایگزیکٹلی. اور وہ جو میری اتنی ریسرچ ویڈیو تھی وہ ابھی بھی 1000 ویو پہ ہے, کیونکہ وہ اس کی آڈینس کم تھی, اس کی آڈینس کم تھی, کانسٹیپیٹڈ لوگ زیادہ تھے. کیونکہ یہ ایک وہ ٹریٹمنٹ یا پرابلم ہے جس کا ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. تو ظاہر ہے اس میں اگر آپ نے پھر اپنے آپ پہ کام نہیں کیا, دھیان نہیں دیا, چیزیں آپ نے مینیج نہیں کی, تو پھر آپ خود متاثر ہو رہے ہوں گے, کسی اور نے نہیں ہونا ہے, ایٹ دن آپ نے متاثر ہونا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اٹس گریٹ ہیونگ یو. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور بالخصوص جو گھروں میں ہم کنورسیشنز دیکھتے ہیں نا بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی, سم ہاؤ اٹس مسنگ, بٹ وہ کیا کنورسیشن ہونی چاہیے, آج اس پر ہم بات کریں گے. یہ کتنا ضروری ہے کہ بچے سوال کریں, کتنا ضروری ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں کہ نو میٹر واٹ آپ سوال کریں اور آپ نے جواب دینا ہے. اب وہ جواب ظاہر بڑا ویلیویبل ہونا چاہیے, بہت اس میں ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچے کے لیول پر آ کر بات کرنا. مقصد دیکھتے ہیں کہ آپ اسکرولنگ کرتے کرتے بچہ بات کر رہا ہے, آپ سے سوال کر رہا ہے, چھوڑو بھی بات مت کرو, میں کام کر رہا ہوں, اس طرح کے جواب دیتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اور وہ کیونکہ ایک ہیبٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اٹس نارمل کہ بچوں سے ایسی یا دوسروں سے ایسی بات کی جاتی ہے, تو وہی ہیبٹ لے کر وہ دیکھیں بڑے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ان کا فاصلہ بڑھتا رہتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے پتہ نہیں کیوں ہماری سنتے کیوں نہیں ہے, ہمارے سے کنیکٹ کیوں نہیں کر پاتے. دس از دا مین ریزن. اچھا شعیب, ابھی رمضان کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں تو مائیں اور بچے بڑے قریب ہوتے ہیں. یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو زیادہ ٹائم مل رہا ہوتا ہے کہ اچھا کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں بچوں کے ساتھ ماؤں کی کانورسیشن کیا ہونی چاہیے, بچوں کے فیوچر کو لے کر کیا کانورسیشن ہونی چاہیے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے, نہیں, اٹس ٹو ارلی. نو, اگر بچہ سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کا جواب چاہیے. سو آج ہم نے سیگمنٹ ڈیزائن بھی اس طریقے سے کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ارم رضوی نے, لائف کوچ ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں, بہت ایکٹیولی ماشاءاللہ کام کرتی ہیں, اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑی کنیکٹیوٹی ان کی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ. اور ان کی بیٹی ہیں حنین زارا, شی از 9 ایئرز اولڈ, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو. حنین کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. زبردست. حنین کیسا چل رہا ہے اسکول؟ It's going good. دیٹس نائس. 5th کلاس میں اب, رائٹ؟ Yeah. ماشاء اللہ. حنین کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ I'd like to be a YouTuber and also an editor. اوکے, اب ارم آ جاتے ہیں بڑے ہمارے امپورٹنٹ موضوع پہ کہ جب بھی حنین زارا آپ سے سوال کرتی ہیں, پہلے تو آپ بتائیں کوئی 5-6 سوال جو کہ بہت ریسنٹ انہوں نے آپ سے کیے ہوں. زارا نے بالکل لیٹسٹ ابھی جو کل کیا ہے نا, اور زارا زیادہ تر بم پاڑتی ہے. ہم کوئی موویز کی سیریز دیکھ رہے تھے, اور اس میں انہوں نے ایک دم سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے نا اس ایکٹر کے بیٹے سے ایسے کسی سے شادی کرنی ہے. اب یہ ایسا سوال تھا جو کہ یقین کریں میرے پیرنٹس یا دادا دادی کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ ایک دم سے چپ کرا دیتے کہ یہ کیسی بات ہے, کیا ہے. بٹ دین اس کے اندر آپ وہ دکھاتے ہیں وہ چیز کہ دس از ویری نیچرل ٹو ہیو فیلنگس فار ایچ ادر, اور یہ ہر مووی میں کہیں نہ کہیں افیکشن جو ہے شو ہو رہا ہوتا ہے.
تو پھر ان کو میں نے کہا کہ چلو ہم نا اس پہ بات کریں گے کیونکہ مجھے مشورہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس. یہ پہلا سوال آ گیا ہے. اور اس پہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو خوبصورت دکھنے والا چاہیے, اور کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کائنڈ ہونا چاہیے. اچھا کائنڈ کس کے ساتھ؟ جانوروں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, ہاں سب کے ساتھ. تو اس کا کام ایسا ہو جو کائنڈنس کا ہو. اور پھر انہوں نے اس کے جواب دینے میں ایک پرسونا بلڈ کیا. سو آئی آلویز, دیکھیں ہمارے پاس سوال آتا ہے, ہمارے پاس دو چوائس ہے, یا تو شٹ ڈاؤن کر دو یا اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارا سوال بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کا ڈائریکشن تھوڑا ٹھیک کر لو. تو اس میں اب زیادہ پرسنالٹی کی طرف چلے گئے. اسی طرح زہرا ہم سے پوچھتی ہیں کہ مطلب اگر ہم کہیں ٹریول کریں گے, ہم کہیں جا سکیں اور پیسہ امپورٹنٹ نہ ہو, یہ لازم ان کو ریل سے ملا ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اب اس کا بھی جواب آپ کو جو ہے ڈویل ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے. یہ کہنے والی باتیں ہیں. یہ جو ٹریول کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑو ٹریول کر لو, بھائی پیسہ کمانے کے بعد آپ نکلے ہو, یا اسپانسرڈ ہوتا ہے آپ کا ٹریول, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو یوں دکھا دیا جیسے پیسے امپورٹنٹ نہیں ہے, خوشی امپورٹنٹ ہے, لیکن خوشی کے لیے پیسہ چاہیے. پھر اس کے سوال کو دوبارہ ہم فریم کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریولنگ ہے, جو چیزیں ہیں, وہ کہاں سے آتی ہے, سوچو کتنے پیسے لگیں گے. زہرا کہ اس ٹائپ کے نا بہت سارے سوال آتے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس ہوتے ہیں. اینڈ دیکھیں آج میں دیکھ رہی تھی کہ پیرنٹس جو ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ماں باپ کے 2-3 بچے ہیں, سارے الگ ہیں, الگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو الگ الگ وقتوں میں پالا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کا ٹائم چینج ہو چکا ہوتا ہے. زہرا کا کویسچن کرنا جو ہے وہ محمد سے بہت ہی الگ ہے. محمد کا بڑا سسٹمیٹک آتا ہے, محمد کو جواب بھی شارٹ چاہیے ہوتا ہے, محمد کے سوال بھی اتنے شارٹ ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ پلیز تھوڑا زیادہ بتاؤ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کہ سوال سے سوال نکلتے ہوں گے, کیونکہ نا آج ہم سیگمنٹ ڈیزائن اس طرح سے کہ ہم چاہتے ہیں وہ کنورسیشن ہم ناظرین تک پہنچائیں. تو وی وڈ لو کہ اگر زہرا کوئی سوال آپ سے کریں اینڈ ہاؤ یو رسپونڈ, تاکہ نا مائیں بھی سیکھ سکیں. اس وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بچے کا اس طرح کا سوال ہو تو جواب کیا ہونا چاہیے. تو پلیز زہرا سوال کیا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ اباؤٹ یور کیریئر رائٹ, وہ پوچھو دوبارہ جو آج آپ نے پوچھا تھا کیریئر کا, جب ہم ویٹ کر رہے تھے پروگرام پہ جانے کے لیے. یو آسکڈ اباؤٹ پروفیشن. forget about this کہ شو ہے, آپ سوال کریں ماما سے. Ask that again. I forgot what it was. You were saying you wanted to become something. Oh, I said I wanted to become an actor. ہاں, تو زہرا نے مجھے کہا she wanted to become an actor. So we'll take it up from there. Zahra, why do you want to become an actor? Like, I really like this actor and I want to be like him. That's why. Good. تو آپ کو وہ ایکٹر اچھا لگتا ہے اس لیے آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے. لیکن اس کے نا ٹائم الگ تھا جب وہ ایکٹر بنا تھا, اینڈ وہ بڑا بھی ہو گیا ہے, وہ خاص یونیورسٹیوں میں بھی گیا ہے, اس نے اسٹڈیز بھی کی تھی. آپ کا جو ہے آئی ٹولڈ یو کہ ایکٹنگ جو ہے یو ول آلویز کنٹینیو. یو وانٹ ٹو ڈو ایکٹنگ, ہم اس پہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے, جیسے ہم فیملی میں بھیجتے ہیں, آپ سب کے سامنے پریزنٹیشن بھی کرتی ہو, ہم وہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی سیریس ہونی چاہیے جو کہ آپ کا منی میکنگ کرے گا, رائٹ. دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو بیکم دی ایکٹر اور اے یوٹیوبر جو آپ کا خواب ہے, ٹھیک ہے. وہ کرنے کے لیے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کرنا. forget about کہ پروفیشن کیا ہے, کیا اچھا لگتا ہے کرنا. For my free time, I like to do Canva designing or tell stories to my siblings. اوکے, تو زہرا کو اچھا لگتا ہے کینوا ڈیزائننگ, اس پہ پوسٹرز بناتی ہیں, اینڈ اسٹوری ٹیلنگ آپ کو اچھا لگتا ہے چھوٹے بھائی بہنوں کو کرنا, چھوٹے کزنس کو کرنا, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم اے آئی پہ نا یہ آپ کا پرسونا ایک پورا ڈالیں گے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ابھی ڈالا تھا بیٹھ کے. تو اس کے اندر میں لکھوں گی کہ زہرا از 9 years old. زہرا کو شوق بہت ہے ایکٹر بننے کا, لیکن زہرا کی ماما کو نہیں ٹھیک لگتا ہے کہ زہرا کچھ ایسا کر لے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو. تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یوٹیوب پہ وہ کریں. تو ہم نے یہ سوال لکھے تھے, اینڈ دین اے آئی آسکڈ یو سم کویسچنس, رائٹ. تو وہ کویسچنس ماما نے بھی آپ سے اسی طرح پوچھے تھے کہ آپ کو جب آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتی ہیں یا آپ اگر کوئی کہانی سنانا چاہتی ہیں تو بڑوں کو سنانا زیادہ اچھا لگتا ہے پریزنٹیشن دینا, یا اپنی ایج کے اور اپنے سے چھوٹوں کو؟ اپنے سے ایج اور چھوٹے کو. اور چھوٹوں کو اچھا لگتا ہے. دوسری بات, جب آپ کینوا پہ کر رہی ہوتی ہو تو آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہی ہوتی ہو ڈیزائن, یا خود بناتی ہو؟ I make it myself. ہاں, اور آپ اس میں آئیڈیاز دیکھ رہی ہوتی ہو یا وہ بھی امیجنیشن خود کرتی ہو؟ Sometimes ideas, sometimes imagination. Sometimes imagination. ٹھیک ہے. اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی چیز بنی ہوئی ہو, جیسا کینوا پہ یا کیپ کٹ پہ اگر کچھ بن رہا ہو, اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈیٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور کچھ بہتر کر دوں, تھوڑا کم کر دوں اپنے حساب سے, یا یو گو ود دا فلو؟ The first option. دا فرسٹ آپشن, یو لائک ٹو ڈو ایڈیٹنگ. تو اس کا جواب جو ہمیں کچھ آئے اس میں سے ٹاپ والی جو چیز تھی وہ تھی ڈیجیٹل, واٹ واز اٹ, ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلر. ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زہرا کو پھر ایکسپلین کیا تھا. زہرا یو کین رائٹ آلسو سے اف یو ڈونٹ ایگری وتھ اٹ. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
PDF فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نا کتابیں کیونکہ اب جو ہے ویسے بھی درخت کے کٹنے کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ریڈیوس بھی ہو گئی ہیں, تو آپ کے PDF فارم میں کتابیں آپ فون یوز کرتے ہیں اس میں بنی ہو تو اس سے پکچرز ہوتی ہے اور اس میں آڈیوز بھی ہو جاتی ہیں. تو زہرا کو آپ کو اچھا لگتا ہے وائس اوور کرنا؟ ایک ایگزامپل دیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکول کا کر سکتے ہیں آپ, اس میں آواز چینج کر سکتی ہو, کرو. Mama, 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 Mama. What? I don't want to go to school. What? I don't want to go to school. What? I don't want to break the rules. Why? I don't want to break the rules. Why? It is just not cool. What? It is just not cool. What? I don't want a 2+2. Why? I don't want 2+2. Why? I can't even read the books. Oh. I can't even read the books. What? I don't want to go to school. You're going to school. Very nice. Amazing one. زارا نے نا کہیں دیکھا اور میرے ساتھ انہوں نے گھر پہ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے مجھے, لازم کہیں سے انسپریشن ہے, مجھے گائیڈ کیا, ڈائریکٹنگ کی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کہیں گی, تو میں پھر کرتی جاؤں گی, تو ماما آپ کو جو نیچرل لگے وہ آپ کیجیے گا. تو وہ پھر میں نیچرل تھوڑا سا لے گئی ساتھ میں, لیکن ان کی انسپریشن کہیں آن لائن سے انہوں نے دیکھی کی تھی. آپ بچوں کو جو کنٹینٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دن, میں واقعی کہہ رہی ہوں, ایک دن یہ فون یوز کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنے فون میں چیک کریں کہ ان کی یوٹیوب کی پچھلی ویڈیوز کون سی تھیں جو یہ دیکھ رہے تھے, ہسٹری ہوتی ہے, گوگل یوز کر رہے تھے تو کیا تھی, چیٹ GPT سے بات کی ہے تو وہ کیا تھی, AI سے اگر کر رہے ہیں وہ. اور دوسری چیز یہ جو کیا کہتے ہیں ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیں, کیونکہ اینڈرائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پرمیشن نہیں لیتا, دوسرے فونس میں یہ ہوتا ہے کہ چلو iOS اگر ہو تو اس کے اندر پرمیشن لے لیتے ہیں. کون سے ایپس ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, کتنی دیر اس پہ کام کی, اور ہر ایپ کا ٹائمنگ دیکھیں. ریلز دیکھنی ہے نا رات کو بیٹھ کے, آپ یہ انویسٹمنٹ کیجئے. بچوں کے اوپر ڈیلی آڈٹ ہونا چاہیے, جو بھی آپ نے ان سے پوچھنے کے بجائے نا کتنے گھنٹے بیٹھے رہے ہو, یہ نہ کریں خراب. آپ ادھر دیکھیں جو ٹیک آپ کو دکھاتا ہے, سامنے کنفرنٹ کریں, آج آپ ایکچولی کنٹرول کرنا ہے, بالکل, اور کنٹرول کریں, اور جو ایپس غلط لگ رہے ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں, ان کو باقاعدہ پرمیشن نہ دیں کہ وہ دوبارہ انسٹال ہو سکیں. یوٹیوب پہ جب آپ کو دکھ جائے کہ کچھ چینل, چلو آج اس کا ایک اس میں ایکسپوجر ہو گیا, کوئی ایسا جو کہ وہ کچھ کیریکٹرز, ہم اچھے کیریکٹرز کے ساتھ وہ زبردستی کی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں, ماں باپ بڑے گھٹیا پرینک بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, فوراً انسبسکرائب کرو, لکھیں کہ ناٹ انٹرسٹڈ. اگلے دن ان کا جو ہے وہ اس میں ویژولز بہتر ہوتا جائے. پھر ایک بچوں کا آپ یوٹیوب کڈز یوز کریں, اس طرح کی چیزیں کریں, یہ کریں آپ اپنے سونے سے پہلے rather than doom scrolling. اور آپ نیٹ فلکس دیتے ہیں بچوں کے پاس ایکسس ہے, اس میں بھی کڈس کا آپشن ہے, بچے وہ کریں, اس میں بھی فردر آپ کو فلٹر آؤٹ کرنی ہے چیزیں کہ بچہ کیا دیکھ سکتا ہے اور کیا نہیں دیکھ سکتا. اور اسی طرح کے آپ کے کویسچنز ان کے آتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی ان کا سوال چھوٹا نہیں ہے, آپ نے سوالوں کے جواب دینے اگر بند کر دیے, بچے نہ جانے کہاں جا کے سوال کریں گے. یہ ہائیجین کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر سوال کرتے ہیں. میرا بیٹا ایک دن آیا, مجھ سے کر گیا, دین آئی انوالوڈ مامو جان اینڈ بابا دیٹ ہی از آسکنگ کویسچنس, تو تھوڑا سا اس کو ہینڈل, کلاس روم میں کچھ سنا اس نے آ کے سوال کر لیا, اس نے آ کے اپنی فرینڈ کی ایک بات کر دی, تو اسی وقت اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا ٹائم لینے کہ اچھا زارا آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں, پروسیس کریں اس کو ایک دم. لیکن پلیز اپنی زندگی سے جملہ نکال دیں کہ یہ کیسا سوال ہوا, یہ نکال دیں. آپ ایک بار کریں گے, اس کو تیسری چوتھی بار کریں گے, بچہ کہیں اور جا کے سوال کرے گا, اور جہاں وہ کرے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ایک ہم نے اور شو میں ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی سپورٹ سسٹم کی. آپ کو لگتا ہے نا مشکل ہے, آپ کمپریہینڈ نہیں کر پاتے, بہن کو انوالو کریں, نانا نانی, دادا دادی, پھوپھی, کسی کو انوالو کریں کہ بچہ اگر آپ سے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ امی ابو تھوڑا امپلسو ہیں, بہت بزی ہوتے ہیں, سوال کے جواب نہیں دینا چاہتے, ان کے لیے وہ ڈور کھولیں کہ وہ وہاں جا سکیں, آپ ان کے ایڈوکیٹ بنیں. تو جب آپ کو آپ کا بھائی بتائے نا کہ کل بیٹا بتا رہا تھا تمہارا تھوڑا سا اس کی ٹیچر نے بہت زیادہ کلاس میں ڈانٹ دیا تھا, تو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ پی ٹی ایم میں ایک ذرا الگ سی ایک بات کریں کہ آپ کو پتہ ہے بچہ آ کے آپ کو نہیں بتا رہا, لیکن کوئی ڈور کھولیں اس کے لیے کہ وہ کہیں پہ جا کے دل کا حال اپنا شیئر کر سکے. اور آپ بچے کا ٹرسٹ نہ بریک کریں کہ تم نے تو خالہ سے یہ کہا تھا, تم نے تو ماموں سے یہ کہا تھا, پھر وہ کدھر جائے گا. جہاں کمفرٹیبل ہے وہاں بات کریں نا, بات یہ کہ آپ تک تو بات پہنچ رہی ہے. ارم, زارا کا کتنا اسکرین ٹائم ہے, آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ میں پیرنٹل کنٹرول تو اپنی جگہ پہ کیا دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آج کل کے بچے, پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنجنگ چیز ہو گئی ہے کہ ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اکثر یہ سوال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی,
اس میں اسپیشلی اگر ہم رمضان سینٹرک بات کریں, رمضان میں بھی ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ریسٹ کب کرتے ہیں. سو بہت سارے پالیٹیشنز آج بالخصوص اگر ہم خواتین پالیٹیشنز کی بات کریں, ظاہر ان کی اپنے ہرڈلز, اپنی اسٹرگلز, اپنی ایک جرنی ہوتی ہے. ایسے میں آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت سے فرنٹس میں ماشاءاللہ وہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. پی ایم ایل این کی شعبہ خواتین اسلام آباد کی صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں گرلز گائیڈ اسلام آباد کی, ایم این اے ہے ماشاءاللہ, وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں تعلیم, پروفیشنل ٹریننگ اور قومی ورثہ و ثقافت. تو ظاہر ہے بہت سے ان کے پاس جو ہے نا چارج ہیں اور اس پہ وہ کام ماشاءاللہ کر دیتے ہیں, اور ہمیشہ ہم بڑا ایکٹیولی ان کو دیکھتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کا مزاج ہے نا وہ بڑا دھیما سا مزاج ہے, جو کہ بڑا ہمیں اٹریکٹ بھی کرتا ہے. یو نو وہ کہنا چاہیے, وہ جو مدر والی فیلنگ آتی ہے نا, ان سے ہم کہیں گے وہ والی فیلنگ ہے بالکل ایسا ہی بڑا بچوں کی طرح سب کے ساتھ ان کا انٹریکشن. ایون ان کے آفس آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر بھی آتا ہے, ان کا مزاج بہت شاندار ہے. بلکہ مجھے یاد ایک دفعہ ایک میٹنگ میں نا, تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ گھر کی کالز بھی آ رہی ہیں, اس کو مینیج وہ ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. ورک لائف بیلنس کتنا ضروری ہوتا ہے, اسپیشلی ہم خواتین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں, گھر کی بھی اینڈ دین باہر کی بھی. اگر اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہوں تو ان کو مینیج کرنا بھی یقیناً مسٹ بی ویری ویری چیلنجنگ. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی فرح ناز اکبر صاحبہ سے. السلام علیکم فرح صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہترین, الحمدللہ الحمدللہ بہترین گزر رہا ہے جی. سو رمضان میں بھی روٹین چینج نہیں ہے, کام کی اینڈ ایوری تھنگ رائٹ, وہ چینج نہیں ہوتی. وہ روٹین ایسے بھی چینج ہوتی ہے نا کہ سحری تک جاگنا اینڈ دین پھر اس کے بعد سحری کر کے سونا, تو کیا یہ والی روٹین چل رہی ہے یا نہیں جو پہلے اپنا ٹائم تھا وہی؟ نہیں, چونکہ اب آپ کو پتہ ہے افطاریاں جلدی ہو جاتی ہیں تو کافی ٹائم مل جاتا ہے, تو سونے کا ٹائم مل جاتا ہے جی. ہاں, تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے ہاں جی. اچھا تھوڑا سا ہم تھوڑا سا فیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے. مطلب آپ نے ہمیشہ اپنے آؤٹ فٹ کو بڑا, میں آج پوچھنے والی تھی کہ میں وہ دیکھتے ساتھ جیسے پینٹو, میں نے پوچھا تھا یہ ڈریس آؤٹ فٹ کہاں کا ہے. یہ ڈیزائنر کا تو ہم بریک میں پوچھتے ہیں, لیکن یہ فیشن, یہ ہاں انسپریشن کہاں سے آتی ہے فیشن؟ بس ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا تعلق بیسکلی آئی واز بورن ان کراچی, تو آپ کو پتہ ہے وہاں کراچی تو از فیشن ہب, وہیں آتا ہے پہلے. تو وین آئی واز ینگ اس وقت تو ہمارا ایک وائٹ شلوار ہوتی تھی اور پرنٹڈ شرٹ ود وائٹ دوپٹاز, دیٹ واز دی ان فیشن ان دوز ڈیز. پھر ایز ٹائم پاسڈ فیشن چینج, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس فیشن کو اس طرح لے کے چلوں کہ بیکاز basically we are now role models also for other people, so we should know how to carry ourselves in public. تو اس کے مطابق میں پھر اپنی چیزیں سلیکٹ کرتی ہوں. مجھے لگا تھا کہ انسپریشن جو ہے نا وہ آپ اپنی لیڈر سے بھی لیتی ہیں. جی بالکل, بالکل جی بالکل بالکل, ان کی کیا بات ہے جی, کیا فیشن ہے اور ان کی کیا بات ہے, اور ہاؤ شی کیریز اٹ, اور اس میں وہ کس طرح کام کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا اتنے کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ایکٹیولی, وہ تو ہمیں ظاہر پوری لیڈرشپ پہ ماشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے جو کہا تعلق کراچی سے, ظاہر وہاں رہی زیادہ عرصہ, بچپن آپ وہاں گزرا, تھوڑی وہاں کی شاپنگ کا مجھے بتائیں نا کہ کس کس جگہ سے شاپنگ کرنے جاتی تھیں, بارگیننگ کس طرح کرتی تھیں؟ کراچی کی شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے, اپنا ہی مزہ ہے جی. یوزلی تو والدہ کے ساتھ میں اس وقت جاتی تھی بیکاز آئی واز ینگ, اور وہاں پر اب تو خیر بہت سارے مالز کھل گئے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک صدر ہوتا تھا, زینب مارکیٹ ہوتا تھا, ابھی بھی بڑی مشہور ہے. یس یس, اور بوری بازار, اور بوری بازار جب ہم جاتے تھے وہاں کے گول گپے اور چاٹ ہم نے لازمی کھانی ہوتی تھی. تو اٹ یوزڈ ٹو بی ویری گڈ, اینڈ مائی مدر یوزڈ ٹو یوزلی ڈو دا بارگیننگ. تو ظاہر ہے تو سیکھا پھر ان سے تھوڑا بہت. اچھا, ویسے یہ ہم نے دیکھا کہ ماؤں جیسی بارگیننگ ہم سے نہیں ہوتی, بالکل بھی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ نہیں جایا جاتا. میری امی تو 1000 روپے کی چیزیں دینی ہے 100 روپے کی, تو ورنہ میں جا رہی ہوں, وہ 100 روپے کی لے بھی لیتی. they have the convincing power, let me tell you this much. ان کے پاس وہ جو کنونسنگ پاور تھی نا, تو وہ بڑی زبردست ہوتی تھی, اور وہ اس دکاندار کو اس بات پہ لے آتی تھیں کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں. اچھا, مزے کی بات ہے, میری امی پٹھان ہے, تو جو پٹھان دکاندار ہے اس کے ساتھ پشتو, اب مجھے تو ساتھ کر اور وہ پشتوں میں کر رہی ہے کنوینس, اور وہ واقعی دے دیتے تھے کہ جی ہماری کمیونٹی سے, وہ ایج مل جاتا ہے. لینگویج کا بڑا فرق ہوتا ہے. جس جگہ پہ آپ جس ماحول میں جا رہے ہیں, جب آپ اس ماحول میں گفتگو کریں بہت فرق پڑتا ہے. پٹھانوں کا میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز ایکسٹرا, یہ والی رسپیکٹ. جی بالکل, ہمیں پشتو سیکھنی چاہیے تاکہ ہم ایسے بازار میں جائیں تو ہم سستی چیز خرید لیں. مجھے لگتا ہے سب نے سیکھ لی ہے. ہاں, اتنی تو سیکھ لی ہے, ہم شروع لالا سے کرتے ہیں. اچھا, اب تھوڑی روٹین پہ آتے ہیں. ابھی چونکہ آفس کی روٹین ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پورٹ فولیوز ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں. انٹرسٹنگ اس میں مجھے لگتا ہے کلچر آرٹ والا زیادہ ایک ایلیمنٹ ہے. That is close to your heart, isn't it? Very close to my heart, but education is also very close to my heart because I've been an educationist for the past 27 years ji. So I started off as teaching, and for 12 years I taught, and then uske baad ترقی ہوتی گئی تو I became the head of an institute. ہماری تو کافی اچھا, وہ بھی بڑا لرننگ پروسیس ہوتا ہے,
اور جو خیر گھر سے تو میں نے کافی پیشنس سیکھا, لیکن جو پیشنس ایز اے ٹیچر میں نے سیکھا وہ الگ لیول کا وہ ہوتا ہے. الگ لیول ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ انٹریکشن, ان کی بات سننا, ان کے ساتھ ان کے لیول پہ آنا, ان کے ایج کے مطابق بات کرنا, تو وہ بہت اٹ واز اے ویری گڈ پروسیس آف لرننگ. اور پھر آپ خود بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جی, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, اے لرننگ پروسیس. جی جی بالکل. سو ٹرانزیشن فرام اے ٹیچر ٹو اے پولیٹیکل فگر, یہ ٹرانزیشن ہی تھی یا کہ نہیں بچپن سے تھا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ کا ایک ٹرانزیشن تھی. never thought of it, right? Never. So how this Actually, happened? the family I got married into was a political family, Okay. my husband's family, صحیح. and ادھر سے تھوڑا سا تو بس پھر شادی کے بعد آپ نے کہا سارا راستہ بدل گیا ہے. ظاہر یہ کیونکہ چیلنجز تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. پولیٹیشینس کے چیلنج اسپیشلی ویمن کی اگر بات کریں تو کافی زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. کیا پہلے بتایا تھا کسی نے کہ اچھا اب پالیٹکس میں جا رہی ہو تو یہ چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑیں گے, یا بس جب گئیں تو پھر پتہ چلا کہ ہاں اب یہ چیلنجز ہیں؟ نہیں, وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ بیکاز آئی گاٹ میرڈ انٹو اے پولیٹیکل فیملی, تو وہ سارا سیناریو تو مجھے پتہ تھا کہ ہاؤ اٹ از, واٹ آر دا چیلنجز, کیا کرنا پڑتا ہے, کیا قربانی دینی پڑتی ہے, وقت کس طرح سے قربان کرنا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو آئی وڈ سے پروپورشنیٹ طریقے سے آپ ہر ایک چیز کو لے کے چلیں کہ ایک چیز دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہ ہو جائے, اور مطلب سب کو جو آپ نے ٹائم ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے وہ ذرا ضروری ہوتا ہے. پھر کیسے کی ویسے ورک لائف بیلنس, جی جی ہاں, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, گھر کو دیکھنا, اینڈ دین اتنی ساری رسپانسبلٹیز جب ہوں, ٹائٹلز آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو ان کے ساتھ رسپانسبلٹیز بس I would say I was very lucky because I got married into a joint family. اور joint family میں یہ بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, and I have a very supportive husband also ماشاءاللہ, تو اس لیے اتنی مشکل نہیں ہوئی as far as my family was concerned. یعنی آپ کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی اس طرح سے ٹینشن نہیں رہی کہ اچھا کام چل رہا ہے تو بچے متاثر نہ ہو جائیں, ان کو ٹائم کی جوائنٹ فیملی کیونکہ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ دادا دادی یا باقی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ سب they take care of kids actually. سو آپ کو اس طرح سے بریک نہیں لینی پڑتی کام سے. آپ نے بریک لی تھی ویسے بیچ میں کبھی؟ تھوڑا نہیں, I don't think so. نہیں لی ہاں. I've been working for 27 years. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اچھا جو ورکنگ والے ایک ایلیمنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے نا, یہ بھی بچپن سے تھا؟ Yes. یہ بچپن سے کام کرنا ہے. ہاں کام کرنا ہے. وہ سوچ نہیں تھی کہ بس پڑھنا ہے, شادی کرنی ہے, گھر. At that time I used to see my mother. Okay. تو وہ she was like a workaholic نا, وہ پورا کام خود کرنا ہر چیز کے اوپر, she was on everything, like میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. تو ہم بلکہ ان کو کہتے تھے کہ امی تھوڑا ریسٹ کر لیں, کہتی تھی نہیں اب بھی کرنا ہے ابھی. So you know وہ واقعی پیرنٹس سے سیکھتا ہے نہیں, اور واقعی ماؤں سے بیٹیوں میں بہت ساری ٹریٹس ہیں جو کہ آتی ہیں. جس طرح آپ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ سپر ایکٹیو اینڈ آل دیٹ, وہی چیز آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ کے اندر آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو پھر بھی اگر کبھی فارغ وقت تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو اگر مل جائے تو کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ کتاب پڑھنا یا اور کوئی ہابیز ہیں؟ I like to listen to music. فیورٹ سنگر کون ہے آپ کا؟ فیورٹ تو بہت ہے. کوئی ایک چلے, کوئی ایک. میرا تھوڑا اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے. سو مجھے تو میڈم نور جہاں بھی بہت پسند ہے, اور مہدی حسن کے بھی بڑے خوبصورت گانے ہوتے تھے, اور میرے فیوریٹ اس وقت تو زیبا محمد علی اینڈ وحید مراد. دیز ور مائی فیوریٹ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز. اور کبھی گانے کا بھی شوق ہوا یا صرف سننا؟ نہیں. ساتھ ایک اور انکار ہے, نو یہ ایک لائن ہے, لیٹس ناٹ کراس ابھی ہم سن بھی نہیں سکتے. آپ کہہ بھی دیتی ہیں ہاں تو مان لیتے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے بھی کچھ نہیں کہنا تھا آگے. بتا دینا تھا پہلے. اس میں کچھ بھی کہہ سکتی تھی, that's fine. اچھا تھوڑا سا آتے ہیں کلچر پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم پہ بہت سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی 23 مارچ کو بھی ایک ایونٹ پلاننگ میں ہے, انشاءاللہ. سو وہ تھوڑا ایونٹ بتائیں, اس کا کیا سگنیفیکینس ہے, کیسی تیاری چل رہی ہے اس کی؟ اس کی تیاری بہت اچھی ہے, اینڈ انشاءاللہ I wanted to make it a good surprise for you people. پہلے سے بتا دوں گی تو اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. لیکن we would like to present the soft image of Pakistan, جو لیٹلی ہم اس بات پہ بار بار جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ we need this, it's very important to show the world that what we are really as Pakistanis. جو ایک ہمارا امیج پہلے بنا ہوا تھا, اس چیز کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو سے کریکٹ کرنا ہے, صحیح امیج پہنچانا ہے, صحیح امیج پہنچانا ہے. اور ماشاءاللہ لیٹلی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی سارے مسلم ممالک, اب ان کو دیکھیں نا, ان کا بھی پہلے آتے ہوئے وہ جھجکتے تھے, اب ماشاءاللہ لاسٹ منتھ وی ہیڈ the Tajikistan troop, they came
اینڈ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی. یہاں پہ اسلام آباد میں وہ رہے ہیں, پھر دے وینٹ ٹو لاہور اینڈ دے ور سو ہیپی, سو ایکسائٹیڈ, یو نو. اینڈ وہی ہے نا, سیئنگ از بلیونگ. ونس دے ہیڈ این انٹریکشن ود اس. اور قازقستان والے ہیں, یہ سارے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ سب ہمارے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اور کلچر کے حوالے سے دے وانٹ ٹو ہیو اے لاٹ ٹو ڈو ود اس, کہ ہم مل کے بہت سارے پروگرامز کریں. اور انہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے, ہمارے 1-2 ٹروپیز گئے بھی ہیں. تو ماشاء اللہ وی آر ورکنگ آن دس. بٹ بیسکلی ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایز پاکستانی جو ہیں کیا ہیں, ان کو پتہ ہونا ہسٹری کا بتانا, اپنے کلچر کا بتانا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہماری آج کی جنریشن کو پتہ ہو کہ یہ ملک بھی اگر حاصل کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا, کہ کیسے کیا. تو یہ جو پروگرام ہے وہ کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم بہت زیادہ نہیں پوچھیں گے, نہیں زیادہ باقی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 23 مارچ کا, اور جب بظاہر ڈیٹیلز آپ کی طرف سے آ بھی جائیں گے اس ایونٹ کو لے کے, ایوری تھنگ کہاں ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, کون وہ پھر ہم ایک دن پہلے ذرا آپ کو بلائیں گے. ہاں ضرور ضرور, ول ہیو اٹ کہ کیا ہونے والا ہے اس میں. وش یو آل دی بیسٹ فار دیٹ, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایونٹ اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری چل رہی ہوتی ہے, ایوری تھنگ. اچھا, اس میں تھوڑا سا آتے ہیں پرسنل, ایک وہ لائف جس طرح چل رہی ہوتی ہے آپ کی, کتنا ٹائم مینجمنٹ کا خیال آپ رکھتی ہیں, کتنی پنکچویلٹی آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہے, کیونکہ ظاہر ہے 27 ایئر سے کام کرنا, 12 سال ٹیچنگ کرنا, ابھی ناؤ ان پالیٹکس اینڈ ود سو مینی پورٹ فولیوز ماشاء اللہ. ٹائم مینجمنٹ میں تو میں یہی کہوں گی کہ ایک کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. مطلب آئی وونٹ لائک, کیونکہ یہ سب سے انتظار کسی کو کروانا اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس سے آپ کو مطلب ایک پرسنالٹی بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طرح چلیں ایک دفعہ کر لیا تو چلیں, وہ ایک مے بی دیر از این ایمرجنسی اور سم تھنگ از گوئنگ آن, سو یو, بٹ اف یو میک دیٹ ایز اے روٹین یو ول مس دا بس. صحیح بات ہے. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے فرا صاحبہ کہ جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اسپیشلی پولیٹیکلی, اور جب گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, سو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی کال آئے گی یا جو بھی شخص ملنے آئے گا وہ ایک کام ضرور کہہ کے جائے گا, فلانے کا ریفرنس ہے. ہاں, تو وہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا لیکن کام کہے گا. میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو کام کہا جا رہا ہوتا ہے وہ لیجٹ کام ہوتا ہے, کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں دیٹس رانگ, یہ انڈیو کام ہے, یہ نہیں کرنا. اینڈ دین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کو ریفیوز کیسے کرتی ہیں پھر. بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے, کوشش کروں گی کہ آنیسٹلی آپ کو جواب دوں. بالکل آتے ہیں, ظاہر ہے ہم ان کے نمائندے بھی ہیں, اور اگر ہمیں ایک پورٹ فولیو دیا جاتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بات بھی سنی جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. تو سب سے پہلے تو بات سنی جاتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں, اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے جورسڈکشن میں ہے, کین وی ہیلپ دیم, کین وی فیسیلیٹیٹ دیم. کوشش پوری ہوتی ہے کہ وہ ان کا کام ہو جائے. اور جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے, ان کو آئی ریئلی میک شور ٹو کنونس دیم کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. تو شکر الحمدللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مان جاتے ہیں کہ کنونسنگ پاور تو ہے نا. ہاں یہ ہے, یہ ہے کہ کنونس پہ وہ کر لیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہوتا ہے جس کے عہدے پہ موجود ہوتے ہیں, وہ ایک پریولیج نہیں ہوتا, وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کو کیسے آپ آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیفائن کرتا ہے. ڈائریکٹ اگر آپ ریفیوز کر دیتے نا تو وہ بھی ایک تھوڑے سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں, بیکاز بعضوں کا جو لوگ کام لے کے آتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے, سن لینا کافی ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا جو آتے ہیں کسی ریفرنس سے, ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, تو پھر مطلب جیسے ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو سمجھاتا ہے نا, تو میں اس طرح سمجھاتی ہوں, پورا بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کو جس نے بھی کہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے یہ کام, اور آپ جائیں اور میڈم نے کر دینا 1 منٹ میں آپ کے کہنے پہ. تو پھر جب when I make them understand the whole scenario, the situation, تو پھر وہ کنونس ہو جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں نہیں میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ میں کام کر دوں, اور شکر الحمدللہ کیے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے بھی ہیں, جو جینون ہوتے ہیں بالکل کرتے ہیں. جی ظاہر ہے وہ ذرا آپ کا کلچر ڈیولپ بھی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہے نا, کام آپ کے بالکل لیجٹ بھی ہوتا ہے, تب بھی آپ کو تھوڑا سا نا کہنا پڑتا ہے, تھوڑا پروسیس تیز کرنے کے لیے, آف کورس ظاہر چیزیں آہستہ سے بہتر ہو بھی رہی ہوتی ہیں. مے بی یہ بھی ایک چیز ہے کہ شاید سسٹم پہ اس طرح سے ٹرسٹ بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر کوئی صحیح کام بھی ہے تو ہمیں ریفرنس کے ساتھ آئیں گے تو جو ہمارا کام جلدی, آپ وقت سے پہلے اس کو کر دیں تاکہ آپ اگر اس کو پرپوز کر دیتے ہیں تو وہ ٹائملی چیز ہو جاتی ہے. تو ہمیں سسٹم پہ, اداروں پہ, وہ پروسیس پہ, اس پہ بھی ٹرسٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اور آج ہم یہ سوال بھی رکھیں گے جب تعلیم سے متعلق کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہے ہیں اے آئی کو, کس طرح سے اسکلز پر کام ہو رہا ہے, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح سے خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے ابھی. فرا صاحبہ کس طرح سے ان کی کنٹریبیوشن ہے, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. فراناز اکبر صاحبہ ساتھ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں. ابھی ہمیں سوال رکھنے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں, تعلیم کے شعبے میں کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کریں. بالخصوص جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے بچوں کی تعداد بچوں کی نسبت زیادہ ہے. سو کس طرح سے کام ہو رہا ہے, ہولسٹک اپروچ کیسے, بیکاز وین ایور وی ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ تو فوراً سے جملہ آتے نہیں جی اٹس آفٹر 18th امینڈمنٹ, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. بٹ کتنا ضروری ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرنا, نیشنل لیول پہ ایک اپروچ کا ہونا اور اسے اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا. فراز صاحبہ, تعلیم ظاہر ہے ایک ایسا معاملہ جس پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جتنا ہمیں کم نظر بھی آ رہا تھا بیکاز پاپولیشن اینڈ ایوری تھنگ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن از اے ویری بگ کنسرن فار اس. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ This is the most important question that you've asked throughout the program. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروے کیا گیا تھا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن نے, اور انہوں نے سروے کے بعد دیکھا تھا کہ ہمارے 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. اور یہ بات جب ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھرو آؤٹ پاکستان, ناٹ جسٹ ان فیڈرل بٹ تھرو آؤٹ پاکستان. اینڈ دین وی آل ور ویری سیریس آف اٹ. سب سے پہلے ایک ٹاسک فورس انہوں نے بنائی, پھر انہوں نے انٹر پروونشل منسٹرز کانفرنسز جو پہلے بھی ہوتی تھیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا 18th امینڈمنٹ کے بعد تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ایوری پروونس وانٹس ٹو پٹ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. بٹ as far as education is concerned, I'm really very, I would say, very proud to be a Pakistani first, because as a nation they were all very helpful. All of them were on the same page, whether it was Punjab, whether it was Sindh, Balochistan, KP, Azad Kashmir, sare provinces, they were on board with us. Everybody had put their effort and in the survey and how we could come out of it. And then we have the National Curriculum Council, and then we had abhi last month hamari hui thi National Interprovincial Ministers Conference, which was the 38th conference. اور اس میں سب نے یہی کہا کہ کوشش ہم دیکھیں, اٹس این آن گوئنگ پروسیس, بیکاز ہر ڈسٹرکٹ, ہر گلی آپ کو وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ہاؤ ٹو برنگ دیم بیک ٹو اسکول. We had an accelerated program also that has been inculcated. Then we have morning evening shifts بھی ہم نے کر دی ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ جو بچے زیادہ تر وہی بچے ہیں جو صبح کام پہ جاتے ہیں, اور فار دیم وی پلانڈ کہ یہ آفٹر نون اسکولس کا سسٹم ہم اسٹارٹ کریں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب منسٹر صاحبان آئے تھے اس ایونٹ پہ, تو اٹ واز سو شاکنگ کہ اٹس ناٹ جسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایشو اس طرح نہیں تھا کہ بچے نہیں جا رہے. آپ یہ دیکھیں, انہوں نے بتایا ہمیں, انہوں نے یہ شیئر کیا, which is very alarming for me also, that there are 3,500 schools in Balochistan which were shut down, and they opened them, or up after a year 3,200 are open, 300 are still left, and now the children are coming to school. تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی پاپولیشن پہ ڈال دیں یا کسی اور چیز پہ ڈال, اور بھی دیر آر ادر تھنگس دیٹ وی آر لوکنگ انٹو. اینڈ انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی اٹ ول بی ایون مور پروڈکٹیو, اینڈ ایوری بڈی اسپیشلی ان دا کریکولم, جیسے ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ گئیں اپنی ٹیم کے ساتھ, صوبوں میں بھی گئی, ڈسٹرکٹس میں بھی گئیں, ادھر دیکھا کہ کیا ہے اس میں. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نا, ہمارا تو مین ہوتا ہے بس بچے کو پڑھانا ہے, لیکن تربیت کے معاملے میں, ایتھکس کے معاملے میں, ناؤ دے آر پٹنگ دیٹ آلسو ان دا سلیبس. سو امیجیٹلی تو انہوں نے جو ریفارم کیے ان سب صوبوں کو آن بورڈ لے کر, انہوں نے جو نیشنل کریکولم کاؤنسل نے, انہوں نے کلاس 8 سے جو 12th گریڈ تک کے بچوں ہیں ان کا سلیبس فوراً ایٹ پار کر دیا, کیونکہ they have to appear for their board exams. So for that it was necessary, and then in the second phase now they're doing it with the early education children also. Primary secondary میں اس کو لے کر آئیں گے. اچھا, لڑکوں کی اگر بات کریں تو ٹھیک ہے, یہ کنسرن سامنے آتا ہے کہ کام کرتے ہیں صبح کے ٹائم, اینڈ دین اوبیسلی اس کو ٹائم کو مینیج کیا جا سکے کہ کس طریقے سے, بٹ اسٹل تو بہت زیادہ خود
میں اس کو ڈسکریج کرتی ہوں بیکاز چائلڈ لیبر اینڈ دین کوئی اس طرف کی طرف لے جانا چاہیے کہ بچوں کے اوپر ڈبل ذمہ داری نہ آئے. وہ بچہ جو پورا دن تھکا ہارا ہے وہ کہاں اپنی ایجوکیشن پہ, وہ تعلیم پہ کہاں فوکس کرے گا؟ اس کا تو مزدوری کرنے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کرے گا پڑھنے کا. تو آپ اس کو اسکول میں تو بھیج رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بچے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ سیکھ سکے. تو بنیادی مقصد جو سیکھنے کا ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے. اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ دن میں بچوں کے حوالے سے میں یہی آپ کو میں نے کہا نا ایکسلریٹڈ جو ہم نے سلیبس ایک انٹروڈیوس کیا ہے وہ انہی بچوں کے لیے. اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف ایجوکیشن منسٹری اکیلے نہیں کر سکتی ہے. اینڈ وی ہیو 2 forums in the parliament which are working on it, that is child caucus اور پھر منسٹری ہے ہماری ہیومن رائٹس کی ہے. تو ابھی ہمارے لاسٹ ویک بھی اسی پہ میٹنگز ہوئی ہے. وی آر ٹیکنگ اے لاٹ آف پیپل آن بورڈ بیکاز صرف ایک یہ دیکھیں ایجوکیشن تو ہم ایز این ایجوکیشن منسٹری وی ول فیسیلیٹیٹ بٹ نیڈ all of the other ministries also to وہ be سنرجی بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی بالکل بالکل بہت امپورٹنٹ کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ ابیوز ہے, بڑی چیزیں ہیں. ایجوکیشن منسٹری اٹ سیلف with all the provinces, as I said, they're all on board with us and they are very helpful. لیکن ایز اے نیشن ہمیں یہ باقی منسٹریز بھی جو ہیں ان کو بھی ہمیں لے کے چلنا ہے. ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. they've also been very helpful in facilitating us with all the data. کیونکہ دیکھیں زیادہ ڈیٹا تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے کہ کہاں بچہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ یہاں اسلام آباد میں ہی لے لیں سڑکوں پہ وہ جو بچوں کو گولڈن اور سلور کر کے کھڑا کر کیا ہوتا ہے سخت دھوپ میں, تو وہ چیز بھی بڑی الارمنگ ہے. بٹ اسٹل آئی ایم گلیڈ کہ دیکھیے جو منسٹری کا کام ہے ایجوکیشن منسٹری کا وہ اتنے کرائسس میں بھی دے جسٹ ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نئی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروا کے تعلیم کی طرف لایا جائے بچوں کو. بٹ اسٹل اگین اوبیسلی سنرجی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کولیبریشن ہو, ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہو. اور اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں نے تو جو دیکھا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف کے دل کے یہ بڑے قریب ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. تو انہوں نے جو دانش اسکولز ہیں آپ یہ دیکھیں اس کو کہاں کہاں تک وہ لے گئے ہیں. ماشاء اللہ ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ناٹ آف فیڈرل. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ابھی لیٹلی ایک ہری پور میں بھی اناؤنس کیا ہے, چترال میں بھی اناؤنس کیا ہے, 6 انہوں نے آزاد کشمیر میں اناؤنس کیے ہیں. جی بالکل. اور جی بی میں بھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, میرے خیال سے 4 ادھر بھی کیے ہیں. اسلام آباد کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو اینڈ میک یو پے اے وزٹ اوور دیر. اور انشاءاللہ ہوپ فلی ابھی اس کا پروسیس تو کمپلیٹ ہو گیا. دا بلڈنگ از ریڈی, ایوری تھنگ از ریڈی فار 1100 چلڈرن. سو انشاءاللہ I would love to take you there. اور وہاں جو کوشش کریں گے کہ پروگرام ریکارڈ کریں وہاں پہ. فرح صاحبہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ میں پوچھتی ہوں پھر ہم تو کنٹینیو بھی کرتے ہیں. بچیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بچوں کی تو چلیں یہ ہے کہ باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں اینڈ دین اوبیسلی اس ٹائم پر ہماری بچیوں کی تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں زیادہ ہے ابھی بھی. کیا ابھی بھی مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر پا رہے کہ چلو بچے کو پڑھا لیا جائے تو خیر ہے, بچیوں کی تعلیم پہ اس طرح سے فوکس نہ کیا جائے؟ کیا یہی مین ریزن آپ کو بھی نظر آتی ہے اور اس پہ کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ مین ریزن ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا ایک تو یہ پاپولیشن کے ساتھ بھی اٹس ریلیٹڈ اینڈ تھوڑا سا وہ پیرنٹس وہ ہچکچا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا دیکھیں اگر آپ بلوچستان کی مثال لے لیں تو وہاں لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا سا سچویشن ہے. ورنہ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں جتنی وومن امپاورمنٹ آج کل ہے تو وہاں کہیں نہیں دیکھی جا رہی ہے. ابھی ہم نے ایک دیا تھا, بچیاں گئی تھی اور بچے گئے تھے ٹو ٹرکی. دا اسٹوڈنٹس ور گون, جو ٹاپرز تھے وہ سارے گئے تھے. آپ یقین کریں میرے خیال سے اس میں بچیوں کی تعداد زیادہ تھی لڑکوں کی بنسبت. اچھا, زیادہ تھی. they were all toppers and بڑے دور دراز علاقوں سے آئی تھیں. میں اب تھوڑے سے مطلب سندھ کے انٹیریئر سندھ سے بھی آئی تھی, کے پی کے بھی انٹیریئر کے پی کے جو علاقے ہیں وہاں سے کوئی دیر سے تھا, کوئی کہاں سے تھا, کوئی چترال سے تھا. سو لائک ایسی بات نہیں ہے. women are doing very well in education also. بس یہ 2-3 چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر ہم اس پہ قابو پا لیں جیسے پاپولیشن ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد. ہم پاپولیشن میں ویسے کچھ کر رہے ہیں, پاپولیشن مینجمنٹ, چونکہ یہ ایک واقعی جب بھی ہم مسائل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں وسائل ظاہر کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. بلینز کی ظاہر پاپولیشن ہے گلوبلی. پاکستان ظاہر اس کو ایک چیلنج ہے پاکستان کو کہ ہم پاپولیشن مینجمنٹ پہ اس طرح سے کام شاید نہیں کر پائے. What are we doing? No, we are doing. The population جو ان کی منسٹری ہے they are working on it. وہ سارا ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا اور وہ کنونس تو وہ دیکھیں it's all about convincing how well you can convince them.
تو ظاہر ہے یہ ہر ایک کا ایک پرسنل وہ ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ ٹیل somebody کہ آپ نے, حالانکہ ہمارے پہلے, حالانکہ میں چاہوں گی کہ ہمارے وہ ایڈز دوبارہ چلیں, جیسے کم بچے خوشحال گھرانہ, 2 بچے ہی ٹھیک ہے, وہ چیزیں اب دیکھیں نا, یہ تو آپ کا کام ہے, ذرا میڈیا کا کام اس میں آتا ہے, میڈیا شوڈ ہیلپ اس ان دس تھنگ. جی جی ہاں, میڈیا نے بالکل اس چیز کو چھوڑ دیا. نہیں نہیں دیکھیں چھوڑا نہیں ہے, نہیں ہے چھوڑا, نہیں 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 فرض ہے ہم اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کریں ضرور, وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ موضوع سوشل میڈیا کا ہی دور ہے, اس میں زیادہ کام کرنے کی زیادہ کام کرنے کی. میں کہتی ہوں کہ زیادہ ہم جو اپنے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے وسائل جتنے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک بچے کو دنیا میں لاتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے وہ بچہ. پلس ہم ماں کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ماں کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس پہ کام کرنا. دین ایک بچے کو پوری فیسلٹی دینا, ہر چیز کی بیسک اس کی نیڈس کو پورا کرنا, یہ بھی آج کے دور میں اوبویسلی مشکل کام ہو گیا ہے. تو ہم بچوں کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کے تو حالات دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی کہے گا کہ یہ مسئلہ زیادہ ہر سوشل اکنامک کلاس میں دیکھا ہے ہم نے, مطلب ایون اف یو ہیو ریسورسز تب بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا کہ میں پال لوں گا. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ پال لیں گے, ملک کے اپنے ریسورسز بھی تو ہیں نا, وہی انفراسٹرکچر ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, ایوری تھنگ. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ماں کی صحت سب سے زیادہ پرائیورٹائز ہمیں کرنی چاہیے, اور ہمیں ظاہر اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فرض صاحب دوبارہ ایجوکیشن پہ ایک سوال. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے میل پروگرام کی ہم کچھ اسکولس میں دیکھ رہے ہیں, کچھ ماڈل اسکولس ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے نا سرکاری اسکول کی, وہ ختم ہو گئی ہے. اٹس اے ویری نائس بلڈنگ, ویری کلرفل بلڈنگ, اندر ہمیں وہ روایتی بورڈ نظر نہیں آ رہا, ہمیں نظر آتا ہے پوری اسکرینز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. سو اٹس نائس ٹو سی دیٹ. لیکن وہ جو پرسیپشن ابھی بھی ایک ہے نا کہ نہیں سرکاری اسکول نہیں بھیجنا مجھے اپنے بچے کو, ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دس از آل ان دا مائنڈ جی. اوکے, اٹس آل ان یور مائنڈ کہ آپ لوگ کیسے دیکھیں. امریکہ میں, یو ایس میں, یو کے میں اگر آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو پبلک اسکولس بھیجتے ہیں. یس, دے ڈونٹ سینڈ دیم ٹو پرائیویٹ اسکولس بیکاز دے فیل پبلک سیکٹر از ڈوئنگ ویری ویل. اینڈ ماشاء اللہ, ایز فار ایز دا فیڈرل از کنسرنڈ, وی ہیو آلسو آئی تھنک موسٹ لائکلی اوور کم دس تھنگ. اینڈ ہمارے پاس لاسٹ ایئر تقریباً 3000 بچے آئے تھے پرائیویٹ اسکولس کے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ان ٹو دا پبلک سیکٹر, اور اینڈ اٹس گروئنگ. ابھی میرے خیال سے 8 پہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے لیٹسٹ انہوں نے بتایا ہے, بیکاز دا فیسلٹیز آر دیر. وی ہیو آلسو, to be very honest, we have also improved a lot. لیکن there is always space for improvement. اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ یہی سوچ کا بھی اس میں بڑا تعلق ہے. اگر ہم یہی سوچ لیں کہ بس سرکاری اسکول ہے, اب اس کو کیا ٹھیک کریں, اصل مسئلہ سوچ ہے, سوچ ہے وہی نا. میں نے کہا اٹس آل ان یور مائنڈ. اچھا, آج کل ایک ایڈ ہے, میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ بات کریں. شہزاد روئے صاحب نے جو بنایا, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, وہ یہ پریشر بلڈ کرنا, اسپیشلی میں پرائیویٹ اسکولس کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ بچہ کچھ مہینے کا ہے ابھی, آپ ایڈمیشن کروا دیں, بعد میں فلانے اسکول میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. مطلب اتنی ارلی ایج میں جو بچہ, آپ ارلی ایج کی بات کریے, میں وداؤٹ ایگزیجریشن یہ بات کروں کہ کراچی میں کچھ اسکول ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے لکھوائیں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوگا اسکول میں آئے گا. لٹرلی ایسا ہو رہا ہے. یہ آئی مین, اچھا, اور یہ کراچی میں زیادہ ہے. پلیز میم پلیز. I went through the same thing what you were just telling me. Okay. Yeah. When I was expecting my elder one, so I was told by my friends and colleagues in Islamabad mein, this is the school where you have to put your child, so you better go there because wahan pe 2 saal waiting list hogi, to abhi se aap uska naam enroll kar dein and all that. Yeah. So and I was very young and I did the needful, I did that, but wohi hai na, awareness bahut zaruri hai. اور وہی اگین آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے. بٹ ود مائی سیکنڈ چائلڈ آئی واز more careful in choosing the school, and I had my own mind. I said نہیں, اب وہ پریشر میں نے نہیں لینا ہے, تو وہ پھر صحیح اصل بات یہ آپ نے آپ کی نا, پریشر نہیں لینا. دیکھیں نا, جیسے بچوں میں پیئر پریشر ہو جاتا ہے, بڑوں میں بھی پریشر ہوتا ہے نا, خاندان کا پریشر, دوستوں کا پریشر. وہ دیکھو نا فلانی وہ جٹھانی کا بچہ جا رہا ہے اسکول میں, تمہارا بچہ کیوں نہیں جا رہا, یہ ہمارے یہاں بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ میڈم, ہم اگر یہ بھی کہیں کہ ایجوکیشن منسٹری کو اس پر بھی تھوڑا اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, پرائیویٹ اسکولس کو بھی, بیکاز واقعی دیکھیں پیرنٹس کے اوپر برڈن, اینڈ دین یہ ایک بزنس نہیں ہونا چاہیے. تعلیم تو ایک ذمہ داری ہے جس کو آگے فروغ دینا ہے جس بھی طرح سے ہم دے سکیں. سو اس میں آئی تھنک منسٹری کا بہت کردار ہونا چاہیے کہ آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, ایک سرٹن ایج ہونی چاہیے جس میں بچے کا ایڈمیشن کروایا جائے. بالکل نہیں, دیکھیں وی ہیو ہمارا ایک ادارہ ہے بائی دا نیم آف پیرا, تو وہ ان چیزوں کو سب کو دیکھ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ بھی اب ایک وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے میٹنگ آن دس تھنگ, آن دا فیس, آن دا بکس اینڈ آل دیز
things that the parents, because they have come with a lot of complaints. اچھا میں اس میں یہ بات بھی کرنا چاہوں کہ ایک پیرنٹ اگر اتنا اپسیٹ ہے اور انکریج بھی وہ خود ہی کرتا ہے ان چیزوں کو, یہ چیز بھی ذرا دیکھنی چاہیے کہ ہمیں لائک آپ نے خود بھی تو تھوڑا سا اسٹینڈ لینا ہے نا. ٹرائی دا پبلک اسکولز نا, بالکل ایسا ہی ہے. پرائیویٹ اسکولز والے مجھے نہیں دیکھیں, اچھا ایجوکیشن کو لے کے ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں, چاہے ایجوکیشن چاہے ہیلتھ, تو دیکھیں پبلک پرائیویٹ مل کر ایک نیشن کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول میں بہت بچوں کی تعداد ہے اور وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم بات کرتے ہیں رسپانسبلٹی کی. ظاہر ہے اپنے ایجوکیشن کو پرائیورٹی رکھنا ہوتا ہے, اپنے بزنس کو تھوڑا سا سیکنڈری تھرڈ اس پہ رکھنا ہوتا ہے. لاسٹلی سخت ماں ہیں جی اوکے نہیں مطلب ہمیں تو بچپن میں یاد ہے فلائنگ چپل, بیلن, یہ سب کچھ ایسی والی ماں ہے؟ نہیں ایسی والی ماں تو میں نہیں تھی, اسٹرکٹ تھی. بس ایک دفعہ جب میرے دونوں چھوٹے لڑ رہے تھے تو میں نے ایسی فلائنگ ایک چپل آگے سنبھال. آپ یقین کریں مائی سن از اے ڈاکٹر اینڈ ماشاء اللہ ہی از اے فادر آف اے 2-year-old, اور وہ ابھی بھی مجھے کبھی بیٹھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماما آپ کو چھوٹا زیادہ پسند تھا نا, یاد ہے آپ نے مجھے چپل سے مارا تھا. میں کہا میں نے مارا نہیں تھا, وہ ویسے دور سے میں نے پھینکی تھی نا کہ چپ ہو جاؤ. آپ نے پھینکی تھی کیچ کرو, ماں کیچ کرنے کے لیے پھینک رہی تھی. تو آپ کا قصور ہے. ہاں قصور بچے کا ہے, لیکن دیکھیں اس لائٹر نوٹ میں یہ بات, لیکن بچوں کو یاد رہتی ہے. ہاں سو دے آر آن اے ویری امپریشنیبل ایج, سو وٹ ایور وی ڈو دے لک اپ ٹو اس, وہ ہمیں امیٹیٹ بھی کرتے ہیں, وہ دیکھتے بھی, ہم ان کے رول ماڈلز بھی ہوتے ہیں, تو احتیاط برتنی چاہیے. لیکن دیکھیں آپ نے خود تو کر لیا, اب 100% شیور وہ جو آپ کا 2 سال کا پوتا ہے اس کو آپ ڈانٹنے میں نہیں دیتی ہوں گی کسی کو. نہیں بالکل بھی نہیں. یس بیکاز ہی از ان دا یو ایس مائی سن, تو میں اس سے فون ہاؤ از, میں اس کا نام لیتی ہوں, ماشاء اللہ اس کا نام احد جان ہے, تو مجھے کہتے ہیں ماما میرا بھی پوچھے نا کہ میں کہا ہاں تم ٹھیک ہی ہو گئے, مجھے اس کا بتاؤ. ہاں یہ دیکھیں ہوتا ہے نانی کو دادی کو نا, یہ بچوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. فرض کوئی میسج جو ایٹ دی اینڈ آپ دینا چاہتے ہیں؟ میرا ایک میسج ہے جو میں نے اپنے لائف میں بھی اس کو اپنایا ہے کہ, اور میں نے یہ کہیں دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا, اینڈ اٹ ریئلی ٹچڈ مائی ہارٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ آلسو ہیئر, دیٹ اٹس بیٹر ٹو چوز دا ہارڈر رائٹ اوور دا ایزیئر رانگ, and never make your wishbone grow where your backbone should be. Wow, a wonderful message. Farza, thank you very much, truly honored to have you. Thank you. ناظرین اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا, دوبارہ ملاقات کل کریں گے, دعا میں یاد رکھیں. Have a great day. اللہ حافظ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر
یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ شام و سحر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام